नाचने वाली कोई औरत होती 1 लाख की भीड़ हो जाती। अगर यहाँ आज कोई कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला होता, वो कव्वाला जिसको रात भर लोग खड़े होकर उसके अजनबी चेहरे पे निगाहें गाड़ के देखकर रात भर आंख ज़िना करती रहती, मगर लोगों की भीड़ 5 लाख 2 लाख 3 लाख की भीड़ वहां जमा हो जाती। लेकिन जलसे में मुट्ठी भर चंद खुशअकीदा मुसलमानों की भीड़ रहती है, बाकी साहब हजारों लाखों का इलाका है, चंद 100 लोग बैठे हुए रहते हैं जलसे में। वो तो यहाँ है, मगर कहीं कहीं जलसे में तो 10 लोग 5 लोग भी नहीं होते हैं। तो दुनिया की चाहत में, नींद लेने के शौक ने, माल की तड़प ने हमें हमारी महफिलें उजाड़ दी, खानकाओं को उजाड़ दिया। इसलिए हुजूर ने 1500 साल पहले कसम खा के अपने गुलामों को बावर कराने की कोशिश की कि मेरे गुलाम जान ले, ये दुनिया जिसके लिए तू तड़प रहा है, वल्लाहि दुनिया अहवनु अल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम। आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम, ये मरी हुई बकरी जिस कदर तेरी निगाह में जलील है, तुम उसको लेना नहीं चाहता, ये हकीर है। दुनिया अहवनु अल्लाह, अल्लाह की कसम ये दुनिया अल्लाह के नजदीक इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है। वल्लाहि दुनिया अहवनु अल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम। जैसे तेरे नजदीक यह दुनिया हकीर जलील है तेरे नजदीक, उसी तरह अल्लाह के नजदीक यह दुनिया हकीर और जलील है। मस्जिद में बाप ने जमीन वक्फ की थी, बेटा बेच के खा रहा है। मदरसे में बाप ने जमीन वक्फ की थी, बेटा बगैर हिले शरीके ज़कात को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ करके घर में एसी लगा के एयर कंडीशन कार खरीद करके मौज मस्ती कर रहा है। वह 2-4 बच्चे को सूखी रोटी और पतली दाल खिला करके उसी को मोहरा बनाकर उसके नाम पे ज़कात कलेक्शन होता है, और अपने बाल बच्चों के ऐश पर, अपने बाल बच्चों को क्रिश्चियनों के मदरसे में पढ़ाने पर, अपनी बेटियों को जीन्स टी शर्ट पहना के क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़वा कर साहब अंग्रेजों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। माल कहां से आएगा? वही 2-4 गरीब मिस्किन यतीम का चेहरा दिखा के दूसरों से माल कलेक्शन किया जाता है। किसने इसके लिए उभारा? दुनिया की तड़प, माल की चाहत। हुजूर ने कहा था ये दुनिया जिसके लिए, जिस पर तुम मर रहे हो, ये मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मस्जिद में जाके बैठ जाइए और अपने बाल बच्चों को दूसरों के हवाले कर दीजिए। इसी तो मैंने शुरू में कहा, इशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है ताकि जी भर के 8 घंटे की नींद लो। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है ताकि जी भर के 8 घंटे काम करो। इतना पैसा कमाओ कि तुम दूसरों को दो, दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगो। और अगर तुम मर गए तो तेरा बच्चा तीजा और 40वां के बाद अपने रिश्तेदारों के रहमो करम पे जिंदा ना रहे। 1 साल की रोजी कम से कम छोड़ के मारो ताकि तेरे बाल बच्चे साल भर तक तेरी पसमानदा रकम से वो इज्जत की रोटी हासिल कर खाएं। जब माल रहेगा तब ना आप छोड़ के मरेंगे। यहाँ तो भिखारी मर गए, यहाँ तो साहब इस वक्त में बैठ के सिर्फ दूसरों पे निगाहें डाला, कौन कहां से आएगा तो पैसा देगा। एक तरफ दुनिया कमाने की हवस में नमाजें छोड़ने वाले का बड़ा तबका है, और एक तरफ कोड़ी बनकर बैठकर भीख मांगने वालों की भी कमी नहीं है। यह दोनों सूरतें मजमूम और नापसंदीदा हैं अल्लाह के नजदीक। यह दोनों सूरतें, भीख मांगना जिल्लत है, इस जिल्लत से बचने के लिए मेहनत मुशक्कत करे। हुजूर ने, एक शख्स ने जब हुजूर से मांगा 3 बार आपने दिया, उसके बाद जब मांगा तो आपने कहा इन्न दुनिया खजरतुन गुलबतुन, यह दुनिया सरसब्ज और मीठी है, मगर अगर इसको लालच से अगर मांगोगे तो फिर यह दुनिया तबाह बर्बाद करने वाली है। कहा जाओ मेहनत मुशक्कत से कमाओ। उन्होंने कहा तेरे पास कुछ माल है, जाओ बाजार से वो कुल्हाड़ी खरीद के लाया। हुजूर ने अपने हाथ से उसमें लकड़ी डाला, कहा जाओ जंगल से लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, खुद इज्जत से खाओ, बाल बच्चों को खिलाओ। ये मांगने से ज्यादा बेहतर काम है। ये आका ने मेहनत की, मुशक्कत की, जद्दोजहद की, स्ट्रगल का ये पैगाम दिया है लोगों से। मुस्लिम कौम भीख मांगने वाली कौम हो ऐसा कभी नहीं होगा। वो 10 मुट्ठी भर सिख लोग हैं, गुरुद्वारा के सामने बड़े बड़े अरबपति खरबपति वहां रोटी की मशीन लेके बैठे रोटियां बनाते हैं।
اور عام لوگوں کے کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ان کے لوگ بھکاری بہت کم ملیں گے۔ مگر ہمارے ہاں رمضان ایسا لگتا ہے جیسے بھیک منگوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ دہلی میں ہر سڑکوں پہ بھیک منگے، چھوٹے چھوٹے شہر میں ہر طرف بھیک منگے، جس کو نہیں مانگنا ہے وہ بھی دو چار مدرسے کی رسید چھپا لیا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ماہ رمضان میں صاحب پان چبا چبا کے مسافر ہونے کا بہانہ بنا بنا کر کے مانگ رہا ہے، اور صاحب یا تو 50%، 60% یا پورا 100% کھا لیا اور پیٹ میں ڈال لیا، اور مدرسے والے سے بولا کہ بیگہ تنخواہ سے ہم کٹا دیں گے۔ یعنی زکوٰۃ کی رقم اس کو محصل کو دی جاتی ہے، اسے امین بنا کر تاکہ آپ ناظرین تک پہنچا دیں، تاکہ وہ حقدار غریبوں کی رقم پہنچا دے۔ اب یہ خود سے ہی سارا رقم کھا گئے، اور بغیر ہیلے شریک کے تو مکان بنانا مدرسے میں درست نہیں ہے، بغیر ہیلے شریک کے تنخواہ لینا درست نہیں ہے۔ یہاں کہاں ہیلا، کہاں کا ہیلے شریک، یہاں پورا چندہ کیا سمجھا کہ ہم نے محنت سے کمایا ہے، اب پورا گھپٹ کر گئے، اور عید کا کپڑا، عید کی سوئیاں، صاحب سب کچھ بال بچوں کو دیا، کھا گئے۔ مدرسے والوں کو بولا کہ ہم اتنا کمائے، 2 لاکھ چندہ کی، 1 لاکھ میرا کمیشن، باقی 1 لاکھ میری تنخواہ کی رقم، اور دھیرے دھیرے کٹا دیں گے۔ یہی سارا تماشا ہے۔ صبر کا پیغام، مستقب قناعت کا پیغام، توکل کا پیغام، محنت کا پیغام، جدوجہد کا پیغام، اسٹرگل کا پیغام جو اسلام نے دیا ہے، وہ پیغام کہاں چلا گیا؟ رمضان عبادت کا، تلاوت کا، درود کا، ذکر کا، صدقات و خیرات کا، سخاوت کے مظاہرے کا مہینہ، اس کو صاحب مانگنے کا مہینہ بنا دیا۔ کبھی یہاں کبھی وہاں، صبح یہاں گونڈی میں، شام بھیونڈی میں، اور دوپہر وہاں، رات وہاں، نماز تراویح چھوٹ رہی ہے، نماز چھوٹ رہی، مانگ رہے ہیں۔ جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں اور حقیقت میں چلاتے ہیں، پھر تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نفل کی نماز چھوڑ کر وہ مدرسے کے تعاون حاصل کریں، تاکہ مدرسہ زندہ رہے، علم قرآن زندہ رہے، علم حدیث زندہ رہے۔ وہ دھنیہ ہیں جو ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے دیں، الگ سے 4,500 200 روپے ان کو نذرانے دے دیں، رمضان کا تحفہ دے دیں، تاکہ پھر یہ پیور زکوٰۃ کی رقم مدرسہ پہنچ جائے، اور نذرانے کی رقم سے ان کے بال بچے کی خوراک بھی ہو جائے اور ان کا خرچ بھی نکل جائے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں الگ اور نذرانے دیتے ہیں الگ، اور ایسے خوش نصیب بھی کم ہیں تو پھر کلیکشن کرنے والے دیندار بھی کم لوگ ہیں، اور اکثر میجورٹی ہے کہ دنیا نے تباہ و برباد کر کے رکھ ڈالا ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ مری ہوئی بکری سے زیادہ ذلیل ہے یہ دنیا اللہ کے نزدیک، اسی ذلیل پہ ریج رہے الدنیا جیفا وطلابھا کلاب۔ کیا کہا گیا؟ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ مری ہوئی بکری کو کتا ہی کھاتا ہے۔ نماز روزے حج و زکوٰۃ چھوڑ کر جو دنیا کمائے، اس کی مثال ہے مردار پہ ریچھنے والا کتا۔ لیکن جو زکوٰۃ نکال کے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، جو حلال روزی کی تلاش میں جدوجہد کے لیے نکل گیا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو اسلام بہت وسیع کشادہ خوبصورت مذہب ہے، اس کا ہر پیغام لاجواب ہے۔ آقا علیہ السلام ہم سبوں کو ان مقدس پیغامات پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں کی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت کا مطالعہ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے تمام خرافات واہیات سے دور رہ کر سنتوں کا عامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 حدیث میں نے سنا دی، اور تیسری حدیث اب اگلے سال جب آئیں گے تو وہ تقریب اگلے سال آئیں گے، پھر حاجی بدر عالم صاحب بنائیں گے، پھر اس حدیث، چونکہ اس حدیث کو سنانے میں لگیں گے بھی اور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور ہم نے ڈاکٹر کے مشورے کے خلاف میں کام کر رہا ہوں، گھر والوں کے مشورے کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہیں سے بھی اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو احساس دلایا کہ 6 مہینہ پہلے مجھ کو میرا اسٹینٹ ڈالا ہے، مجھ کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے، میں ہاسپٹلائز ہوا ہوں، اور ابھی 6 مہینے سے دوائی کھا رہا ہوں۔ کہیں بھی کسی طرح سے آپ کو محسوس ہوا کہ مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں کمزوری دکھلاتے ہوئے، نہیں وہ تو بمبئی والا ہے، وہ لکھنؤ والا ہے، جو 2-4 منٹ بولتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا گالی گلوچ کر دیا اور گولی کھا لیا، اور طاقت کے لیے طاقت اور غذائیں استعمال کی، اور پھر گلے میں ہلدی چونا لگا لیا، آواز پھنس گئی ہے۔ یہاں نہیں ہوتا، یہاں ہارٹ کا دورہ پڑنے کے بعد بھی 2 گھنٹے خطاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہاں قرآن اور حدیث بیان کیا جاتا ہے۔ یہی روحانی طاقت ہے۔ 1 کروڑ دوائیوں میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جہاں مسلمانوں کی دعاؤں سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے کروڑوں مسلمانوں نے دعائیں کی، تو جو 6 سال کے بعد بھی پلٹ نہیں پاتا، یہاں تو 1 مہینے کے بعد ہی پھر خطابت کا سلسلہ چل پڑا،
اور لوگوں تک قرآن حدیث کا پیغام پہنچ رہا ہے. اس میں دوائی کا دخل نہیں ہے، اس میں آپ جیسے خوش عقیدہ مسلمانوں کی دعاؤں کا دخل ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام خیر خواہوں کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالی مال سے زیادہ جنت جانے کی تڑپ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بال بچوں کی گٹھی میں اسلام پلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری ماں بہن بیٹیوں کو صبر اور قناعت اور توکل کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور تمام عامیانہ حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو خوب محنت سے پڑھنے لکھنے، محنت سے مال جمع کرنے اور خوب محنت سے عبادت کر کے جنت جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. ایک جگہ سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے. آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور ایک جگہ آپ ٹھہر گئے. ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر تھا. آقا علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے. ایک بکری تھی جو عیبدار بکری، جو مری ہوئی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی تھی. آپ نے صحابہ کرام سے کہا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم. آقا فرماتے کون ہے تم میں سے جو یہ چاہتا کہ یہ بکری 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا لا نحب انہ لنا بشیء. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی چیز کے بدلے میں ہم کو ملے. اگر وہ مری ہوئی بکری زندہ بھی ہوتی تو بھی عیبدار تھی، کون اس کو لے گا، کون خریدے گا؟ اب چجائے کہ وہ مر چکی ہے، اب اس کو کون لے گا؟ حضور کہتے ہاں انکم تحبون، تم لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے لیے ہو. کہا سرکار کیف، کیسے چاہتے ہیں؟ یہ تو مری ہوئی بکری، زندہ بھی ہوتی تو بھی عیب. جیسے دنیا داروں، ہم جیسے کم ظرفوں، ہم جیسے 2-3 پیسے پہ ریچھنے والوں، ہم جیسے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے مصطفیٰ نے قسم کھا کے اس بات کے مہتو کو بتایا ہے کہ میرے غلاموں جان لے کے ایک تقریر ہو، بس 12-1 تک مجلس ختم ہو جائے. اگر اس طرح کی مجلسیں روزانہ ہو تو روزانہ لوگ شریک ہو جائے. اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد 5 گھنٹے کی گہری نیند، پھر سب اٹھے حشاش و بشاش فجر کی نماز پڑھیں، اپنے کاروبار میں سب لگ جائیں. سسٹم سے کام کرنے سے کام ہوتا ہے. یہ جو ہمارے جیسے میں پڑھے لکھے لوگ اسکول کے ٹیچر، کالج کے پروفیسر نہیں آتے ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ آپ رات رات بھر جلسہ کریں، جلسہ ہر محلے میں ہو رہا، ہر گاؤں میں ہو رہا، وہ کیسے آئیں گے؟ اس لیے ان لوگوں کو شوق دلائیں، نفرت نہیں دلائیں. تو جب نفرت نہ دلائیں کا مطلب جلسہ بالکل آسان کریں، سمپل کریں اور بالکل وقت پہ ختم کریں، وقت پہ شروع کریں. یہ ہوا شوق دینا تھا کہ جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی آئیں اور صرف ایک تقریر ہو تاکہ لوگ اس تقریر کا اثر لے کے یہاں سے جائیں. اب ایک جلسے میں 5 تقریریں ہو رہی ہیں، ایک جلسے میں 5 نعت کا نعت پڑھ رہے ہیں. نہیں، صرف تلاوت، ایک نعت، 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریر، صلاۃ و سلام، فاتحہ، دعا، چلے جائیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا 1 سال تک اس جلسے کا چرچا ہوتا تھا. فلاں خطیب آئے تھے، اس نے یہ کہا تھا. اور آج کل صبح سویرے پوچھنے کہ مولانا نے کیا کہا 2 گھنٹے کی تقریر میں کچھ نہیں. وہ تو صاحب اکرم کا باپ ہے جو بولتا ہے کہ ہم کو اگر آپ کی جگہ بیٹھا دیا جائے تو جتنا آپ بولتے ہیں وہ سب ہم سنا دیں گے، چونکہ ہم روزانہ بغیر آپ کی تقریر سننے میں سوتے نہیں. آج سنتے سنتے ہم کو وہ سب باتیں یاد ہو گئی جو آپ کہتے ہیں. اڑیسہ کا ایک ٹیلر ماسٹر ہے، وہ بھی روزانہ تقریر لگا دیتا ہے اور کپڑا سیتا رہتا ہے. اور ہم کو کبھی کبھی فون کر کے مہینہ 2 مہینہ میں میری ہی تقریر مجھ کو سناتا ہے. آپ یہ بولے تھے، آپ یہ بولے تھے، آپ یہ حدیث پڑھے تھے، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا. آپ کہاں اپنے گھر کے دیہات میں کیا، اب وہ وہاں سن لیتا ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے. اب وہاں سے لوگ مجھ کو ہی سنا تھا. ایسے لوگ بہت لاکھوں میں کوئی ہوتے ہیں. اکثر لوگ تو ادھر سنیں ادھر ختم ہے. اب ذرا غور سے سنیے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث. اس حدیث سے پاک کا مطلب ہوا کہ سرکار نے کہا تمہارے غریب ہونے کا مجھ کو ڈر نہیں ہے، دولتوں کے دروازے کھل جائیں. آج ذرا دیکھ لیجیے کس قدر گاؤں دیہات میں دولتوں کے ریل پہ جنت نشان. جس خانقاہ نے درویشی کی چادر اوڑھ کر پورے ہندوستان بھر میں زبردست روحانیت کی، معرفت کی، راہ سلوک کی خدمتیں کی، اسی عظیم باپ داداؤں کا چشم چراغ ہے. وہاں سے آج بھی معرفت کا جام پلایا جاتا ہے، درویشی کی دعوت دی جاتی ہے. وہاں آج بھی سادگی ہے، سمپلیسٹی ہے جو اس خانقاہ کی پہچان ہے. اس خانقاہ کے جتنے سجادگان اور جتنے شہزادگان وہ لوگ ہیں
جس کی نقل کروڑوں لوگ کرتے ہیں، جب سکون اس بمبئی کے فلم ایکٹریس کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کو چھوٹا سا گھر بنانے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ چارلی چیپلن جیسا آدمی جو برٹش فلم اسٹار، جن کے پاس کروڑوں کا گھر، کروڑوں کی کار، پوری دنیا میں کروڑوں فینس، وہ کہتا ہے I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے رو۔ دکھوں نے گھیرا ہے تم کو تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اب میں شعر سناتا ہوں، سنیے گا ہارون بھائی اور حضور سے صاحب قلعہ بیٹھے ہیں حضرت کا بوسہ لیتے ہوئے شعر سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ اجمیر چل کے دیکھو، خیال رکھنا ضروری ہے صاحب، تھوڑا خیال کریں صاحب، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس بات کو میں مانتا ہوں، میں سنیے بس جو مجھے حکم ملا ہے میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں آپ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، دکھوں نے گھیرا ہے تم کو تو درود صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جانا ذرا کرسیوں لے کر کے یہ سمجھ میں آ جاتا بہتر رہتا، عجیب لگ رہا ہے، بہت خراب لگ رہا ہے کہ کدھر دیکھیں اور کدھر کیا کریں، ابھی حضرت کا کچھ بیان بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا، میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں آپ۔ چند شعر، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کی موجودگی ہے، حضور شیخ صاحب قبلہ کی موجودگی ہے اور حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کے کچھ شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت کریں آپ ذرا ایک بار جی لگا کے دل لگا کے محمد سے پاک پڑھیں اور پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ چاہت خدا احمد مختار کے پاس حال دل ایسے کروں، حال دل ایسے کروں، سید ابرار کے پاس حال دل ایسے کروں، سید ابرار کے پاس جس کو دیکھو جس کو دیکھو وہ اسی در پہ چلاتا ہے، جس کو دیکھو وہ اسی در پہ چلاتا ہے، بھیڑ ہے شاہ گدا، بھیڑ ہے شاہ گدا، بھیڑ ہے شاہ گدا کی در سرکار کے پاس، بھیڑ ہے شاہ گدا۔ یا رسول اللہ، جو سب سے خاص ہے آپ تک پہنچاتا ہوں، سماعت کریں، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، دیکھ کر روزے پورے نور کو ایسے تڑپوں، دیکھ کر روزے پورے نور کو ایسے تڑپوں کہ دم نکل جائے میرا، دم نکل جائے میرا، دم نکل جائے میرا، آپ کی دیوار کے پاس
کون کر جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس یا رسول اللہ یا رسول عربی میری شفاعت کرنا. آخری شعر پڑھ کے جا رہا ہوں, بس دعا فرمائیں. بہت بڑا شعر پڑھ کے جا رہا ہوں, ہم سب کا سہارا ہے, بس حضور کا سہارا ہے. خدا کی قسم میں حاضر کہتا ہوں, سماعت کے فرماتے ہیں یا رسول یا رسول یا رسول عربی میری شفاعت کرنا. یا رسول عربی میری شفاعت کرنا کہ پیش اعمال ہو جب پیش اعمال ہو جب پیش اعمال ہو جب واحد قہار کے پاس پیش اعمال ہو جب واحد قہار کے پاس مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے گھر آئے کسی پہنچا دے خدا مجھ کو پہنچا دے خدا مجھ کو پہنچا دے خدا مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس. یہ ان کا کلام ہے جو لکھتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رتبہ علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہے ہیں خواجہ لٹا رہے ہیں خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہے ہیں. کس کے گھر کا؟ علی کے گھر کا. واہ ارون بھائی ذرا میرے بھائیوں کی آواز سنو. کس کے گھر کا؟ کس کے گھر کا؟ علی کے گھر کا. ایک شعر ذرا سناتا ہوں, سنیے گا. ایک تاریخ کو رہا ہوں, سماعت کریں آپ. خواجہ لٹا رہے ہیں ساغر کا پورا پانی آجا ایک سمٹ کے بے شک بے شک ساغر کا پورا پانی آجا ایک سمٹ کے پہنچا ہے لے کے خادم پہنچا ہے لے کے خادم پہنچا ہے لے کے خادم کاسا علی کے گھر کا پہنچا ہے لے کے خادم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ زندہ باد. باد زندہ باد زندہ باد بھائی آئے ہے ماشاءاللہ. یا رسول اللہ سلام. انہوں نے ایک نعرہ لگایا شہدائے کربلا زندہ باد. اب چلیے کربلا میں لے کے چلتا ہوں, آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, اگر دل لگے تو آپ کی محبت شامل حال. حضور سی صاحب اللہ بیٹھے ہیں, میں دعائیں چاہوں گا. سماعت کریں, علماء کرام کی موجودگی ہے, سماعت کریں آپ. سب سے معصوم شہید سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے علی کے گھر کی بات ہو رہی ہے تو لے کے چل رہا ہوں, ایک شعر سن کے دکھائیے آپ. خواجہ لٹا رہے ہیں چھ ماہ کا علی بھی میدان میں آ گیا ہے. بے شک بے شک. کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں, کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں. 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے, ذرا سن کے دکھائیے. 6 ماہ کا علی 6 ماہ کا علی بھی میدان
کسے قدر بہادر ہے کسے قدر بہادر ہے کسے قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا ہے کسے قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا ہاں بھائی بیٹا علی کے گھر کا ہے کسے قدر بہادر یزیدیوں نے پانی بند کیا بظاہر ایک شعر سناتا ہوں سنیے گا یہاں پانی بند کیا کل میدان محشر میں کیا ہوگا ذرا سنیے گا کہہ دے سبحان اللہ ایک بار ذرا مل کے کیا جو جہاں ہے وہیں پہ ہاتھ اٹھا کے کہے یا حسین یا حسین ایک ایک ہاتھ اڑے یا حسین یا حسین سنیے خواجہ لٹا رہے ہیں اور بھائی محشر 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 میں پیاس تیرے کیسے بجھے یزیدی مصرع ثانی پہ توجہ اور اگر دل کرے تو اس وقت یہ وقت زیادہ ہو چکا ہے میں کہوں گا نعرہ لگانے کے ہو سکتا لگ جائے سنا تو سنیے محشر میں پیاس تیرے کیسے بجھے یزید کوثر پہ تو رہے گا کوثر پہ تو رہے گا کوثر پہ تو رہے گا قبضہ علی کے گھر کا کوثر پہ تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان شہدائے کربلا آل رسول اولاد نبی اولاد علی سبحان اللہ سبحان اللہ جے پال نے جو دیکھا جے پال سنیے پال نے جو دیکھا پہلے سنیے میں آگے بڑھ گیا تھا خواجہ 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 سے آ کے بولا کلمہ مجھے پڑھا دو بالکل سیدھے انداز میں کہہ رہا ہوں اور آپ کی محبت سنیے خواجہ سے آ کے بولا کلمہ مجھے پڑھا دو جے پال نے جو دیکھا جے پال نے جو دیکھا جے پال نے جو دیکھا جلوہ علی کے گھر کا جے پال نے جو دیکھا جلوہ علی کے گھر کا جلوہ علی کے گھر کا نور بھائی واہ واہ جلوہ بہت عمدہ بھائی میں سوچ رہا تھا کہ کلام اور پڑھوں لیکن آپ تو اتنے خاموش ہیں کہ مجھے آخری شعر پڑھنے پہ مجبور کر رہے ہیں میں شعر سناتا ہوں ذرا سنیے کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار اور کہیں سبحان اللہ اور ایک جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں سنیے سجدے کی بات آئے تو سب سے پہلا ذہن آ جاتا ہے سنیے خواجہ لٹا رہے ہیں سجدے 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 جہاں میں زاہد یوں تو بہت ہوئے ہیں آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا سجدہ قبول ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ایک سجدہ اس لال نے کیا ہے میں حاضر کرتا ہوں سنیے سجدے جہاں میں زاہد یوں تو بہت ہوئے ہیں مشہور ہے جہاں میں مشہور ہے جہاں میں مشہور ہے جہاں میں مشہور ہے جہاں میں سجدہ علی کے گھر کا مشہور ہے جہاں میں سجدہ علی کے گھر کا مشہور ہے جہاں میں مشہور ہے جہاں میں سجدہ علی کے گھر کا حضرت بہت ٹائم ہو چکا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا میں پھر انشاءاللہ کبھی
تھوڑا سا ماحول دے دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ماحول بن جائے تو تھوڑا اور مزہ آ جائے. اجمیر چل کے دیکھو اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا. علی کی اولاد تشریف فرما ہے, علی والے تشریف فرما ہے, اولاد غوث اعظم. حضرت ابھی منع کیا ہے اس مصطفیٰ نے, میں معذرت چاہوں گا, میں حضور سے صاحب میں بیٹھے ہیں, میں حاضر کے دو سماعت کریں آپ. اجمیر اور جو آل رسول کے قدموں میں سر کو رکھتے ہیں انہی کا سلسلہ احمد رضا سے ملتا ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں, خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. بہت شاندار حضرت کی گفتگو بھی ہوتی ہے الحمدللہ, مگر مجمع کا یہ حال ہے, میں نے خود سنا ہے اس سے پہلے, بہتوں نے سنا بھی ہوگا, مگر چونکہ مجمع چلا گیا, وقت کی قلت ہے, 2 بجے تک پروگرام ختم بھی ہونا ہے, تو آپ سبھی حضرات کی خدمات میں بغیر کسی تاخیر کے خانواد نبوت کے مہکتے اور مسکراتے پھول یعنی اولاد رسول ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے بالگرام شریف کے ایک سید صاحب حضور سیدی سندی آقائی و مولائی حضور سید حسینی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ. حضرت میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور سیکھا ہے, کیا پوچھتے ہو ان کے شجرے کے بارے میں جناب, کیا پوچھتے ہو ان کے شجرے کے بارے میں جناب, اجی ان کا شجر